अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आप तमाम से अदबन गुजारिश है, आप रोज़ाना पाबंदी के साथ दर्स को समात करें। यकीनन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सवानें, उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए बेहतरीन नमूना है। साथ ही उन हज़रात से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम दर्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज न भूलें। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह के जरिए कमेंट भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी जरूर करते रहें। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा दे और अता फरमा मुझे ऐसी हुकूमत जो किसी को मैसर न हो मेरे बाद। बेशक तू ही बेअंदाजा अता करने वाला है। पहले मगफिरत के लिए इल्तिजा की, इसके बाद मुल्क और हुकूमत बख्शे जाने का सवाल किया। हर शख्स का सवाल अपने ज़र्फ के मुताबिक हुआ करता है। नीज जिससे सवाल कर रहा है, उसकी कुदरत व इख्तियार और जूदो अता को भी पेश नज़र रखना चाहिए। यहाँ मांगने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और जिससे मांग रहे हैं वो रब्बुल आलमीन है। वो अकरमुल अकरमीन है। उससे बड़ा साहिब कुदरत इख्तियार भी कोई नहीं और उस जैसा सखी और करीम भी कोई नहीं। अल्लामा पानीपती फरमाते हैं कि इससे कोई शख्स ये ना समझे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से नबी मुल्क यानी बादशाह नबी बनने के बजाय नबी अब्द बनना पसंद किया। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर जिन व इंस पर नाफिज है। साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरख्तों को इशारा करते हैं, वो सजदा करते हुए कदमों के बगैर अपने तने के सहारे खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाते हैं। और यही हाल खुलफाए राशिदीन का था, जिन्होंने खिलाफत और फ़कीरी दोनों को जमा किया और तमाम फ़ज़ाइल के जामे बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात को सरकश शैतान मेरी नमाज को फासिद करने के लिए मेरे करीब मंडलाता रहा। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज्यादा कुव्वत दे रखी है। तहकीक मैंने इरादा किया कि मैं इसे मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून से बांध दूं, ताकि सुबह तुम तमाम लोग भी उसे देख सको। लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई कि आपने रब के हुजूर अर्ज किया था, ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को हासिल न हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना वाज़े इशारा है कि मुझे जिन्नों पर भी हुकूमत हासिल है, लेकिन मैं इसका इजहार नहीं करता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नों पर हुकूमत करना मशहूर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले। और याद करो दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जब वो फैसला कर रहे थे एक खेती के झगड़े का। जब रात के वक्त छूट गई इसमें एक कौम की बकरियां और हम उनके फैसले का मुशाहिदा कर रहे थे। एक आदमी की बकरियां रात के वक्त छूट गईं। उनके साथ कोई आदमी ना था। वो दूसरे शख्स की खेती खा गईं। ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किया कि बकरियां खेती वाले को दे दो, चूंकि बकरियों की कीमत खेती के बराबर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये फैसला सुना तो आपने कहा कि एक सूरत इससे बेहतर और दोनों फरीकों के लिए नफामंद हो सकती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तुम बताओ कि वो क्या सूरत हो सकती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बकरियां खेती वाले को सिर्फ इसलिए दी जाएं कि वो उनके दूध वगैरह से नफा हासिल करता रहे।
اور بکریوں والے شخص کو کہا جائے کہ وہ اس شخص کے کھیت میں کام کرے اور محنت کر کے ضائع شدہ فصل کے برابر اور فصل کاشت کر کے تیار کرے۔ جب کھیتی اپنے حال پر آ جائے تو کھیتی والے کو اس کی کھیتی دے دی جائے اور بکریوں والے کو اس کی بکریاں دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال کی تھی۔ یہ دونوں فیصلے اجتہادی تھے جو اس وقت کی شریعت کے مطابق تھے۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی صورت میں تھا۔ ہماری شریعت میں اگر جانور خود سے چھوٹ جائیں، کسی کی کھیتی کو نقصان پہنچائیں، تو جانوروں کے مالک پر کوئی ضمان لازم نہیں۔ دو عورتوں کے جھگڑے میں فیصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت دو عورتیں تھیں، ان دونوں کے بچے ان کے ساتھ تھے۔ ایک بھیڑیا ایک بچے کو لے گیا۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا، بھیڑیا تمہارا بچہ لے گیا ہے۔ دوسری کہنے لگی، تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑے نے طول پکڑا تو وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئیں۔ آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی ان عورتوں میں سے ایک عمر میں چھوٹی تھی، ایک بڑی۔ جب وہ دونوں فیصلے کے بعد نکلی تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے آئیں، تو ان کو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی خبر دی۔ تو آپ نے فرمایا، چھری لاؤ، میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں کو تقسیم کر دوں۔ تو چھوٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کریں، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا چھوٹی کو بیٹا دے دیا جائے۔ وضاحت حدیث۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیوں کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ یا تو بچے میں آپ نے بڑی سے کچھ مشابہت دیکھی تھی، یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریعت میں بڑے کو مقدم رکھا جاتا ہو، یا یہ کہ بچے پر قبضہ بڑی کا تھا اور آپ کی شریعت میں جس کا قبضہ ہوتا تھا اس کے حق کو ترجیح دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ بچے کی محبت کسے زیادہ ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ چھری لاؤ، میں اس کے ٹکڑے کر کے تم دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آپ کے اس ارشاد پر بڑی خاموش تھی، کیونکہ حقیقتاً وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹی ہوں۔ اس وجہ سے بھی وہ خاموش تھی کہ میرا بیٹا تو ضائع ہو چکا ہے، یہ بھی قتل ہو جائے تو دوسری عورت کو بھی میری طرح غم لاحق ہوگا۔ لیکن چھوٹی نے کہا، حضور اسے قتل نہ فرمائیں بلکہ اسے ہی دے دیں، کیونکہ جب حقیقت میں بیٹا ہی اسی کا تھا تو اسے ازروئے محبت بیٹے کا قتل ہونا پسند نہیں آیا، بلکہ اس کی خواہش یہ تھی، مجھے ملے نہ ملے لیکن کم سے کم زندہ تو رہے۔ چھوٹی کے اس پیار و محبت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا اسی کا بیٹا ہے، دوسری کا نہیں، لہذا آپ علیہ السلام نے اسی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیسے توڑا؟ قانون یہ ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا فیصلہ نہیں توڑ سکتا، حالانکہ دونوں حضرات کے فیصلے اجتہادی تھے، وحی کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بظاہر توڑنا درست نظر نہیں آتا، لیکن اس کی چند وجہیں ہیں۔ پہلی، حضرت داؤد علیہ السلام نے حتمی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ بڑی کے قبضے کو دیکھ کر بچہ اسی کے پاس رہنے کی رائے قائم کی تھی۔ دوسرا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فتویٰ جاری کیا تھا۔ فتوے میں اور قضا میں فرق ہے۔ قضا یعنی فیصلے پر عمل لازم ہوتا ہے، لیکن فتوے پر عمل لازم نہیں ہوتا، کیونکہ مفتی کو عمل کرانے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا، ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا فیصلہ توڑ سکتا ہو،
اور یہ صورت جائز ہو۔ چوتھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار حق کے لیے ہیلا کیا، اس پر چھوٹی کا سچا ہونا جب واضح ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے خود ہی اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہوگا۔ دیو آپ کے تابع اور تمام معمار اور غوطہ خور آپ کے تابع کر دیے، یعنی کچھ وہ جن تھے جو فن تعمیر میں ماہر تھے، بڑی بڑی عمارات بہت جلدی تیار کرتے، اور کچھ جن دریاؤں سمندروں میں گوتے لگا کر طرح طرح کے موتی، ہیرے، لال و جواہر نکالتے۔ دریاؤں میں سب سے پہلے موتی نکالنے کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے شروع کیا، اور آپ کے تابع کر دیے جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے اعراض کریں ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑی حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ محاریب جمع ہے محراب کی، اور حرب سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی لڑائی کرنا ہے۔ یہاں محاریب سے مراد وہ محلات ہیں جن کی حفاظت کے پیش نظر ان کا مالک دوسروں سے لڑائی کرے، یعنی وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ تماثیل سے مراد پیتل، تانبا، بلور، سنگ مرمر وغیرہ کی تصویریں بنانا، لیکن یہ خیال رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویریں بنانا جائز تھا۔ یہی قول حضرت ضحاک اور ابو العالیہ کا ہے۔ ایک شریعت کے مسائل کو دوسری شریعت میں اس وقت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک دونوں شریعتوں میں ان کا حکم ایک نہ ہو۔ جفان سے مراد وہ برتن جس میں طعام یعنی کھانا ڈالا جائے، ایسا برتن جس میں اتنا طعام آئے کہ جو ایک شخص کو سیر یعنی پیٹ بھر سکے، اسے صحیفتہ کہا جاتا ہے۔ جو 2 یا 3 آدمیوں کو سیر کر سکے اس کو میکلا کہا جاتا ہے، اور جو 5 آدمیوں کو سیر کر سکے اسے صحفہ کہا جاتا ہے، اور جو 10 آدمیوں کو سیر کر سکے اسے قصعہ کہا جاتا ہے۔ اور جفان مطلق برتن کو کہا جاتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن یہاں کل جواب کہہ کر ثابت کر دیا کہ بڑے حوضوں کی طرح لگن بناتے تھے جن میں سے 1000 آدمی سیر ہو کر کھانا کھا لیتے۔ قدور راسیات بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جن کے نیچے پائے ہوتے تھے، بہت بڑی ہونے کی وجہ سے انہیں اتارا نہیں جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، پتہ نہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آئے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔ جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے انسانوں پر اپنا رعب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے جیوں کا تیوں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشقت طلب کاموں میں جٹے ہوئے تھے، آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے۔ وہ آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ و سلامت ہیں، ذرا غفلت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا، نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ کا بوجھ نہ اٹھا سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ نیچے زمین پر آ گئے۔ تب جنات کو پتا چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا،
وہ تو عرصہ پہلے ہی وفات پا چکا ہے، تو اب ان کے دعوے کی حقیقت فاش ہو گئی۔ نیز وہ لوگ جو ان جنات کے غیب دانی کے دعوے کو سچا سمجھ رہے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں۔ طبینت کا فائل یا تو جن ہیں، یعنی تمام جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے سردار جو غیب دانی کی لافیں مارا کرتے تھے وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ سال بھر اپنی جان کو اس مصیبت میں نہ ڈالے رکھتے۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں پر حقیقت کھل گئی کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ جنات کے سرے غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور وہ اونگ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں، لیکن یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل تر و تازہ رہا۔ تعفن اور بوسیدگی یعنی جسم کا بدبودار ہونا اور سڑ گل جانا تو کجا، لباس بھی ویسے ہی پاک و صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی حدت لو اور نہ حبس نے جسد اطہر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہ و جلال جو تم دیکھتے رہے ہو، اب ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی شان رفیع کو دیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے ہمارے اس درس کے ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اس لیے میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا، دعا کی درخواست بھی۔ انشاءاللہ آپ تمام جو میرے ساتھ اس درس میں روزانہ جڑتے ہیں اور اسے محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں، آپ تمام سے دعاؤں کا طالب بھی ہوں، اور آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور دعا بھی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔